बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईनी एक बहरान और सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मजमूई तौर के ऊपर गुज़िश्ता रोज़ भी आज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने अज़ खुद नोटिस के अंदर आज के लिए समाअत मुलतवी की थी। अब से कुछ देर पहले ये समाअत का दोबारा आगाज़ हो गया। रज़ा रब्बानी के दलाइल जारी हैं और ये अपोजिशन जमातों की जानिब से इस बात को कहा जा रहा है, बल्कि उनके साथ साथ जो आईनी और कानूनी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि जिस बुनियाद के ऊपर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है वो एक मुतनाज़ा है और आर्टिकल 5 को बुनियाद बनाकर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग को सेट असाइड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 95 के तहत तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आईनी तकाजा है और ये आईनी तकाजे को कोई रोक नहीं सकता है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस है और उस पर समाअत जारी है। इस समाअत के हवाले से इल्तिजा और कहा यही जा रहा है, दरख्वास्त यही की जा रही है सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बात सामने आई है कि इंतखाबात के हवाले से 3 माह का वक्त जो है वो कलील है। इस 3 माह के वक्त के अंदर नए इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है और नए इंतखाबात का इनेकाद 6 माह में मुमकिन हो सकता है। और अगर इससे पहले किया गया ये तो उसके ऊपर जो लोकल बॉडी जो इंतखाबात हैं उसका मंसूबा भी तर करना पड़ेगा। तो ये सारी सूरत हाल है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ कराची से ज्वाइन करेंगे फवाद अहमद साहब, एंकर सजिया कार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और अब से कुछ ही देर बाद हमें कानूनी और आईनी माहिरीन ज्वाइन करेंगे, उनसे भी इस बारे में मजीद राय जानने की कोशिश करेंगे कि मजमूई तौर के ऊपर जिस दिन से 3 अप्रैल से जब से ये असम्बलियां डिसॉल्व हुई हैं उसके बाद से प्रेसिडेंट की जानिब से प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ दी अपोजिशन को जो खत लिखा गया जिसके अंदर केयर टेकर वजीर आजम की तकर्रुर के हवाले से राय मांगी गई है, गो के पीटीआई की जानिब से वजीर आजम की जानिब से खत वापस लिख दिया गया है जिसमें जस्टिस गुलजार को केयर टेकर या निगरां वजीर आजम का नाम तजवीज़ किया गया है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि उनको अब तक ऐसा कोई खत मौसूल नहीं हुआ और दूसरी तरफ इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर वो ये कहते हैं कि इस मामले के अंदर वो अपनी राय नहीं देंगे जब तक कि ये बुनियादी मसला जिसमें आइन को वायलेट किया गया है ये ठीक नहीं हो जाता है। जावेद बलोच साहब बताइएगा जरा, रज़ा रब्बानी के दलाइल अब से कुछ देर पहले तक जारी थे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले जो अपोजिशन जमातों के कायदीन वो वहाँ मौजूद थे। इसी के अलावा पीटीआई की जो लीडरशिप थी जो वो वहाँ मौजूद थी। क्या वैसे तवक्को की जा रही है और क्या कहा जा रहा है कि इस वक्त के कितना जल्दी इस मामले को निपटा देना बेहतर होगा? शुक्रिया फरीद रईस। आज समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। रज़ा रब्बानी साहब ने अपने दलाइल दिए, नून लीग के मखदूम अली खान साहब ने अपने दलाइल जो है वो अभी वो दे रहे हैं अपने दलाइल। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अहम बात जो है वो फरीद आज बड़ा अहम मुतालबा किया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से पहले किया गया था, आज शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो है वो पाक फौज और ISI से जो है वो डिमांड की गई है, मुतालबा किया गया है कि अगर इस सारे सिनेरियो में कोई गद्दारी का उनसर शामिल है तो वो सामने लाया जाए। इस मामला की तहकीकात की जाए कि आया जो ख़त जो है वो लिखा गया वाशिंगटन से फॉरेन ऑफिस को, उसमें कोई जिक्र है हमारी अपोजिशन का या कहीं भी हमने कोई ऐसी कोई फंड लिए, कोई पैसा लेकर जो है ये सारी गद्दारी के मुर्तकिब हुए और सारा कुछ। हम तो उनका ये कहना था कि हम तो 3 साल से कह रहे हैं। जावेद बलोच साहब इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे, बड़ा अहम मौजू है। ख्वाजा आसिफ साहब मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, इस जानिब लिए चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला देगी। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा, आप एक अहम नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया जो आज एक बार फिर मुतालबा किया मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये मुतालबा कर चुके थे और इस हवाले से कोई यानी कोई बात ये वजह जो मुतालबा किया उसका कोई जवाब भी सामने आया या कोई इतलात सामने आई? जावेद बलोच साहब देखें फरीद, शहबाज शरीफ साहब ने जब आई टॉक की मीडिया से तो उसमें इन्होंने जो है वो अपने आप को पेश किया एक तरह से कि हम हाजिर हैं, अगर कोई हम पर गद्दारी का इल्ज़ाम साबित होता है उसकी तहकीकात कराई जाए। अगर इल्ज़ाम साबित होता है तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। देखिए ना, एक केबल है, एक सफारतकार ने पाकिस्तान के जो उसकी मीटिंग होती है वाशिंगटन DC में स्टेट डिपार्टमेंट में, उसके मतलब जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को आगाह करता है।
اب اس لیٹر میں اس جو کیبل ہے اس میں یہ تو ذکر نہیں کیا گیا کہ کون طریقت میں اعتماد لائے گا، کیسے طریقت میں اعتماد لائی جائے گی، اس میں کون کون شامل ہوگا، وہ کیسے آئے گی. ایک اطلاع تھی حکومت پاکستان کو، پہلے اطلاع جو ہے وہ آ گئی جب طریقت میں اعتماد پیش ہوگی فرید، تو اس کے بعد جو ہے وہ شور مچائے گا جی کہ غداری ہوگی ملک میں. تو آج اسی طرف جو ہے اشارہ کیا شہباز شریف صاحب نے کہ ہمیں کٹہرے میں لایا جائے، ہمیں پیش کیا جائے کہ وہ تحقیقات کرا لی جائیں کہ اگر اس میں غداری کا عنصر شامل ہے تو سامنے لایا جائے، سامنے ہو جائے تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائے. میں ذرا جاوید صاحب آپ سے میں بات کرتا ہوں. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا ذرا کہ ان کو بھی شامل گفتگو کرے ذرا، اور آئینی اور قانونی معاملات کے اندر ان سے اس بارے میں مزید رہنمائی لی جائے. بہت شکریہ اور السلام علیکم ناصرہ اقبال صاحبہ. ناصرہ اقبال صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بتائیے. میم یہ بتائیے گا ذرا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنا بڑا آئینی خلا اس وقت پیدا ہو چکا ہے ملک میں؟ آئینی خلا تو ہے ہی، آپ دیکھیں، کیونکہ آپس میں یہ جو اپوزیشن ہے اور جو پہلے گورنمنٹ تھی، ان کے ہی آپس میں رابطے نہیں ہو رہے، اور جو انہوں نے کیا ہے ان کو غداری کا ان پہ لیبل لگایا ہے، یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے. تو یہ ساری، اور پھر اسمبلی کو توڑ دیا. کون سی پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کی جو اس کو اجازت دیتی ہے پرائم منسٹر کو جس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن ہو کہ وہ کر دے؟ ایسا تو ہوتا نہیں ہے نا. تو یہ تو آئینی خلا تو پیدا ہونا تھا. اب سپریم کورٹ کے سامنے ہے، وہ پتہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، میں نے تو دیکھا نہیں. تو مجموعی طور کے اوپر ناصرہ اقبال صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 5 کا سہارا لیا گیا، آرٹیکل 5 کو کوٹ کیا گیا، اس کے اوپر ڈپٹی اسپیکر کی یہ رولنگ دی گئی ہے. کیا اسپیکر کی جو رولنگ ہے، اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کی، کیا کسی طور پہ بھی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے، یا عدالت اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے، اس میں اپنی ریمارکس یا اپنی ڈیسیجن نہیں دے سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر تو جو ہے قانون سازی میں غلطی کرتے ہیں تو داد رسی کے لیے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں ہی جاتے ہیں نا. تو جو بھی وہ غلط کام کریں گے سپریم کورٹ میں ہی جانا ہوگا. یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اور یہ 69 کو کوٹ کرنا کہنا کہ جی وہ نہیں کر سکتے، یہ تو میں سمجھتی ہوں بالکل حماقت ہے. ایسی تو بات ہے ہی نہیں. خیر وہ آج سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے، میں تو ابھی آئی ہوں کالج سے، تو مجھے نہیں پتا کہ کیا انہوں نے فیصلے دیے، کیا سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا. اب تک تو اس کے اوپر صرف دلائل چل رہے ہیں. گزشتہ روز بھی جو ہے وہ فاروق سارے فریقین اپنے دلائل پیش کریں گے، پھر خود ہی وہ فیصلہ کریں گے. میرا خیال ہے جب تک وہ فیصلہ نہ کرتے توہین عدالت ہوتی ہے، تو ہمیں بات کرنی ہی نہیں چاہیے کہ کیا اس کا نتیجہ نکلنا. بالکل آپ کی بات درست، لیکن موجودہ جو صورتحال جس پر آپ کہہ رہی ہیں اور آئینی خلا پیدا ہو گیا ہے، یہ دیکھیں عمران خان نے جو کچھ کیا ہے ایسا تو اس کو کرنا جو ہے بالکل زیب نہیں تھا دیتا. اگر اس نے الیکشن ہی کرانا تھا تو آج سے 2-3 مہینے پہلے جو پرائم منسٹر سیٹنگ ہوتا ہے جس کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، وہ تو کرا سکتا ہے، کسی وقت بھی کرا سکتا ہے. اس وقت اس کو میرا خیال ہے شیخ رشید یا کون کہہ بھی رہا تھا تو اس نے نہیں کیا. وقت پہ جو بات مناسب ہوتی ہے وہ کرنا، یہ تو موقع ہی نہیں تھا. اور آپ سمجھتی ہیں کہ جو آرٹیکل 95 کے تحت تحریک عدم اعتماد ہے وہ ہر صورت اس کے اوپر ووٹ ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا نا جی. اور جو ان کے پاس تو اس کے جو فلور کراسر تھے ان کو چھوڑ کے بھی ان کے پاس جو اکثریت تھی، تو یہ جو کچھ اس نے کیا ہے اور ان کو غدار اس طرح کہنا، یہ تو کوئی مناسب بات ہے ہی نہیں. وہ کہیں گے یہ غدار ہے، اس نے وہ اپنا اسمبلی توڑ دی ہے. تو یہ تو دیکھیں نا ایک دوسرے اوپر اس طرح بہتان لگانے، بہتان تراشی کو جو ہے وہ ہمارے زیب نہیں دیتے. اس کو کہتے ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. کہاں قائد اعظم اور کہاں یہ لوگ، پتہ نہیں ہم نے کیا کیا تھا کہ ہمیں ان کا نتیجہ بھگتنا پڑا. راز صاحبہ یہ بھی فرمائیے گا کہ ایسی صورتحال میں جب ایک غداری کا ایک لیبل، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بانٹے جا رہے ہیں، یہ مفت میں کوئی سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. کون اپنے آپ کو یہ ثابت کرتا پھرے گا کہ کون غدار ہے اور کون غدار نہیں ہے؟ عدالت ہی فیصلہ کرے گی نا کہ جی یہ جو لگا رہے تھے، جو الزام تراشی کر رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی نہیں ہے، اور اس طرح کی زبان پارلیمنٹری لینگویج جو ہے وہ استعمال میں آنی بھی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے. یہ ساری باتیں اب عدالت کے سامنے ہیں، تو عدالت فیصلہ خود سنائے گی. اور یہ بڑا ایک اہم ہے میرا خیال ہے آئینی مقدمہ جو اس وقت ہے عدالت میں.
اور عدالت ہی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے. تو ابھی تو جب سے اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن کو کیئر ٹیکر کے ناموں کے لیے بھی غور کرنے کا کہہ دیا، اور چونکہ آج جو ہے وہ 3 دن مکمل بھی ہو جائیں گے، ایسی صورتحال میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ کیا وہ بھی متنازع ہوگی؟ نہیں دیکھیں نا، ابھی تو جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرے گی کہ الیکشن ہونے ہیں یا کیا ہونا ہے، تب تک تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جن کا نام یہ گلزار کا بتا رہے وہ تو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، تو وہ تو دیکھیے یہ تو جو ہے یہ پوسٹ ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر وہ لگ سکیں، جو عدل گستری کر چکے ہیں، کیونکہ یہ تو پارٹ آف دی جوڈیشری تھے نا، ان کو تو 2 سال سے پہلے آپ دے ہی نہیں سکتے ایگزیکٹو پوزیشن. تو پتہ نہیں جی جسٹس گلزار صاحب، جی جسٹس گلزار صاحب کا نام جو گیا ہوا ہے اس وقت. ہاں جی، وہ تو میرا خیال ہے اس وقت پیش ہی نہیں ہو سکتا، یہ نام پیش کرنا ہی غیر مناسب تھا، اور انہوں نے تو انٹرٹین ہی کرنے سے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ اس بات پہ کوئی گفتگو شنید ہی نہیں کریں. اچھا، میں چاہوں گا ذرا اس بات کو دوبارہ دہرائیے گا جو آپ نے کہا کہ ان کا نام نہیں پیش، وجہ کیا ہے کہ جسٹس گلزار کا نام ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں دیا جا سکتا؟ وہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تو جوڈیشری سے ابھی میرا خیال ہے ان کو ریٹائر ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، تو نہیں ریٹائر ہوئے مہینہ ہوا تو ان کو کیسے دے سکتے ہیں ایگزیکٹو پوزیشن، چاہے وہ کیئر ٹیکر ہی ہو. میرا نہیں خیال ایسے ممکن ہے. تو یہ کیا لا ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ آپ نہیں دے سکتے انہیں؟ اور یہ تو جہاں پہ ان کی جوڈیشری کے بارے میں ہے چیپٹر کانسٹیٹیوشن، اس نے یہ کہا ہے کہ ان کے ریٹائرمنٹ سے 2 سال کے بعد سوائے کوازائی جوڈیشل جیسا مطلب ہے کہ نیم عدالتی پوسٹ جیسے الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہیں یا کوئی ایسی پوسٹ وہ ہو سکتا ہے، نہیں تو یہ ایگزیکٹو پوزیشن تو لے ہی نہیں سکتے. یعنی 2 سال سے پہلے نہیں لے سکتے وہ؟ جی ہاں، یہی تو آئین کہتا ہے. تو پھر یہ تو ایک اور آئین سے انحراف ہوتا ہے. پھر اس کی بات کرنی چاہیے، اول تو پتہ نہیں کر بھی سکتے ہیں یا نہیں پیش ایسا پروپوزل، کیونکہ ابھی تو یہ بات بھی نہیں اس میں کوئی سمجھی جاتی صداقت کہ وہ کر بھی سکتے تھے ڈیزالو اسمبلی کو. اسمبلی ڈیزالو نہیں ہے تو جو بھی صورتحال ہے وہ تو ساری ویسے ہی مخدوش ہے. جو عدالت فیصلہ کرے گی اس کے زیر ہوگا، تو ان کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو گلزار صاحب ہے ان کا تو نام پروپوز ہی نہیں ہو سکتا، جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے میم، بالکل. آپ سے کچھ دیر بعد ہمیں ویڈیو لنک پہ بھی جوائن کر لیں گے، آپ کو ہم ویڈیو لنک پہ بھی لیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر جو پینلسٹ ہیں ایک بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ نے کہ جو پرائم منسٹر کی طرف سے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے جسٹس گلزار احمد صاحب کا نام بھیجا گیا ہے ان ریسپانس ٹو دا لیٹر سینڈ بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان فار دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اس میں جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی حال ہی میں گلزار احمد صاحب جو ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان اپنے ملازمت سے ریٹائر ہوئے ہیں جس عہدے پر وہ تھے، اور آئین و قانون یہ کہتا ہے کہ 2 سال سے پہلے تک ایگزیکٹو پوزیشن نہیں دی جا سکتی ہے. تو یہ ایک بہت اہم نقطہ جو ہے یہ بھی سامنے ایک آ گیا ہے. عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اور ان سے بات کرتے ہیں، وہ بھی آئینی اور قانونی ماہر ہیں. عارف صاحب یہ فرمائیے گا ذرا سا کہ ایسی صورتحال میں جبکہ یہ جو جسٹس گلزار صاحب کا نام آیا ہے، جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ 2 سال سے پہلے ایگزیکٹو پوزیشن نہیں لی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملہ وہاں سے شروع ہوگا جہاں رولنگ کے بارے میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اس فیصلے کے تابع ہے. چونکہ بنیادی طور پر یہ دیکھنا سپریم کورٹ کا کام ہے کہ کیا اسپیکر کو ایسی رولنگ دینی چاہیے تھی، وہ کمپیٹنٹ تھا، ایسی رولنگ دے سکتا تھا. کیونکہ یہ معاملہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آیا ہے. پہلے جتنے بھی کیسز ہیں وہ اس سے کافی مختلف ہیں، جس میں زیادہ تر تو پروسیجر انوالو تھا، اور کہیں معاملہ یعنی پروسیجر سے ہٹ کے بھی تھا. یہ ووٹ جب سینٹ کا ووٹ آیا تو اس میں یہ تھا کہ کیا ووٹ یعنی شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے یا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے تھا. تو اس میں سپریم کورٹ نے کوئی ایسا حکم جاری نہیں کیا تھا. تو اسی طرح اب تک جتنے بھی کیسز ہیں اس میں سپریم کورٹ نے اوائڈ کیا ہے. لیکن یہ معاملہ تھوڑا سا اس سے مجھے مختلف لگتا ہے، اس لیے کہ یہاں یہ جو مسئلہ تھا وہ تھا آرٹیکل 95 کے تحت ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن موو ہوئی، اور اس موشن پر یعنی جو اجلاس طلب کیا گیا تھا وہ اس مقصد کے لیے تھا
کہ اس میں ووٹنگ ہونی تھی، ووٹ آف نو کا. سر وہ اعلیٰ عارف چودھری صاحب یہ ساری باتیں درست، یعنی یہ تمام چیزیں ہیں یہ سامنے. اصل بات جس چیز کے اوپر ہم جاننا چاہتے ہیں، جس میں ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ کہ آرٹیکل 95 کے تحت تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونا تھی. کیا اس ووٹنگ سے کسی طور پہ بھی کیا اس سے ہٹا جا سکتا ہے، اس کو سیٹ اسائیڈ کیا جا سکتا ہے، یا جس آرٹیکل 5 کا حوالہ دیتے ہوئے اس کو مسترد کیا گیا ہے، کیا یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیلنج ہو سکتی ہے یا نہیں؟ چیلنج تو بالکل ہو سکتی ہے، اور عدالت کے پاس یہ جو معاملہ ہے، میں تھوڑا سا آپ کو عرض کر دوں کہ بڑا سینسٹیو نوعیت کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پولیٹیکل اپوننٹس جو کہہ رہے ہیں، وہ سیاسی جتنے بھی زعماء ہیں، وہ تو جو عمران خان کے خلاف ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو کیبل تھی. جس طرح آپ کے بھی نمائندے نے کہا جی کہ کیبل تھی، اس میں یہ تو نہیں تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر پیش ہوگا تو کون کرے گا اور کس طرح. ایسا نہیں ہے. معاملہ اس حد تک ہے کہ روس کی طرف سے بھی آفیشلی یہ پوزیشن دے دی گئی ہے کہ عمران خان کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ انہوں نے روس کا دورہ امریکہ کے کہنے پہ منسوخ نہیں کیا تھا، انہوں نے کیا تھا. تو اب پھر اس کے بعد اگر یہ ساری بات آتی ہے اور تو یقیناً اچھا، جو آپ نے بات کی ہے روسی ترجمان وزارت خارجہ کی جانب سے آنے والا بیان، یہ اس معاملے کے اندر کتنا اہمیت رکھتا ہے؟ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کے سامنے اس معاملے کے جانے کی ہے. اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ اسے اس قابل نہ سمجھتی تو کبھی ناظم الامور کو طلب کر کے اسے تنبیہ نہ کی جاتی، وارننگ نہ دی جاتی. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مور ثبت کر دی کہ یہ چیز وہاں ہوئی ہے اور یہ انسٹرکشن پاس ہوئی ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس میں چونکہ باقاعدہ طور پر ذکر ہے اس کا ووٹ آف نو کانفیڈنس. ٹھیک ہے عارف چودھری صاحب ٹھیک ہے، وہ تو دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے بھی ان سے وضاحت مانگی ہے، میاں شہباز شریف صاحب کا بھی یہ مطالبہ ہے. آئینی اور قانونی معاملات کے اندر جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ بالکل اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، دلائل اس کے اندر موجود ہیں. فواد صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. آپ نے بات سنی جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کی بات سنی ہے، آپ نے عارف چودھری صاحب کی بات سنی ہے. چیلنجبل تو ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ سے التجا کی جا رہی ہے، درخواست کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد دیکھا جائے. بہت شکریہ فرید. دیکھیں اس سارے معاملے کے اندر جو سب سے خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہے. انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آئین ٹوٹا، آئین تو اس سے پہلے عامل بھی توڑتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو پڑھے لکھے لوگوں کا رسپانس ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے اوپر آ گئے ہیں. جو لوگ سمجھدار ہیں، جن کو اللہ نے 4 کتابیں پڑھنے کا موقع دیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی، عقل سلیم دی کہ وہ کچھ سوچ سکیں، وہ کچھ کر سکیں، وہ کچھ بول سکیں، وہ بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے پر آ گئے ہیں. دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں. آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن کے دوران آئین ٹوٹتا ہے، قانون ٹوٹتا ہے، تو بہرحال اس کو پولیٹیکل ایفیلیشن کے ساتھ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ کو اپنا قائد اور اس کی گفتگو عزیز ہے. یہی ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ پھر چاہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہونے والا حملہ ہو کہ جس کو پھر نون لیگ کے لوگ ڈیفینڈ کرتے رہے، پھر چاہے وہ کسی طرح کے بھی قانون کی شکنی ہو کہ جس کو جو ہے وہ پھر آپ ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جائے. جب تک ہم دیکھیں نا، کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. جب تک ہم جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر لیں گے کہ ہم نے آئین، قانون، اس ملک کی سالمیت، اس ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس وقت تک جو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. پھر تو اسی طریقے سے ہوتا رہے گا کہ ہمارا جو میٹھا میٹھا ہے وہ ہپپ ہوگا اور کڑوا کڑوا تھوتھو ہوگا. یہ بات جو آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی بتائی ہے، بالکل یہ نیریٹو اور یہ پوائنٹ آف ویو بڑا ویلڈ ہے کہ آپ عقل و شعور رکھنے کے باوجود بھی اگر آئین کی خلاف ورزی کے اوپر لڈیاں ڈال رہے ہیں، آپ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تو اس سے بڑا المیہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتا. میں فواد صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. جاوید بلوچ صاحب، کوئی خبر آپ کے پاس ہے؟ کوئی آپ کی بات چیت ہوئی ہے کسی سے واشنگٹن ڈی سی میں؟ بتائیے گا کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ فرید، جیسے بینگ جرنلسٹ جو ہے وہ ہم اس کھوج میں رہتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی چیز کسی سے رابطہ کریں، کوئی چیز مل جائے ہمیں. رات جو ہے میں نے رابطہ کیا واشنگٹن ڈی سی میں ایک سفارتی اہلکار کے ساتھ، ایک جو آفیشل ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ. تو ان سے میں نے رہنمائی طلب کی. میں نے کہا جی بتائیں آپ کہ یہ خط جو ہے یہ کیا چیز ہے، کیا یہ خط ہے، یہ کیبل ہے یا کوئی اور چیز ہے، کیا اس میں ہے کیا؟
تو انہوں نے خیر وہ تو ایک بائنڈنگ ہوتے ہیں کہ وہ جو اندر کی بات ہے وہ نہیں بتاتے، لیکن انہوں نے مجھے پروسیجر بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ جاوید صاحب یہ وہ چیز ہے جیسے ہماری مختلف آفیشل سے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، ان کے پولیٹیشین سے یا کسی اور لوگ سے جو ہے وہ ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ہم اس ہر ملاقات کی جو ہے ہم اپنا ایک مراسلہ بنا کے حکومت پاکستان کو بھجواتے ہیں کہ جی یہ ہماری ملاقات ہوئی، یہ وقت تھا، یہ مقام تھا، یہ شخصیت تھی، اس سے ملاقات ہوئی اور اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں، یہ وہ چیز تھی۔ انہوں نے مثال دی کہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ملک میں اسلام آباد میں امریکی سفیر یا یورپین سفیر جو ہے وہ ہمارے چیئرمین سینٹ سے ملتے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی سے ملتے ہیں یا کسی وزیر سے ملتے ہیں، تو وہ اپنی رودات جو ہے اپنے ملک کو بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخصیت سے ملاقات کی اور اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ اگر ہمارے کوئی تحفظات ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم آگاہ کرتے ہیں کہ جی اس ملک کے فلاں شخصیت کے یہ تحفظات تھے۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ ایک آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے ہمارے ایمبیسڈر کی، اس میں یہ باتیں جو ہے وہ نوٹ ہوتی ہیں، بات ڈسکس ہوتی ہے، اور وہی ہم نے جو ہے وہ حکومت پاکستان کو بھجوائی، فارن آفس کو بھجوائی۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس ٹریل میں، اس کیبل میں کہیں پہ جو ہے وہ غداری کا یا کسی میں اس اپنے ٹریل میں، کیبل میں کسی کا نام لیا گیا کہ فلاں شخص کو جو ہے وہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہے طریقے میں اعتماد پیش کریں، اس میں فلاں فلاں جماعت شامل ہوگی اور فلاں فلاں یہ وہ چیزیں ہیں۔ ایک دیکھیں جیسے فواد اکثر بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ نیریٹو بلڈ کرنے میں بڑی ماہر ہے، سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، جو یوٹیوب پر، اور ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا جاتا ہے کہ یہ وجہ ہے۔ دیکھیں اب لوگ مہنگائی بھول گئے، لوگ بے روزگاری بھول گئے، لوگوں کو جو مسائل تھے، لینڈ آرڈر تھا، جو نوکریاں ملنی تھیں، جو 50 لاکھ گھر بننے تھے، کہاں گئے؟ کوئی بات نہیں کر رہا۔ ایک نیریٹو بلڈ اپ ہو گیا جی کہ غداری ہوگی ہے، ملک سے غداری ہوگی، اور وہ غداری کا جو لفظ ہے وہ بک رہا ہے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں۔ ایک اور بہت اہم بات ہے فرید جاوید صاحب، ایک منٹ کا کلامی آپ کو کروں گا، ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جی اچھا مثال کے طور پر وہ جو ڈونلڈ لو ہیں جن پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی، ایسے کی، ویسے کی، یہ کیا، وہ کیا، اچھا اگر وہ یہ کہہ بھی دیں تو بھی یہ ثابت کرنا پڑے گا نا، یا سفیر کی بات ہی جو ہے وہ ایک ایف آئی آر ہوگی، سفیر کی بات یا سفیر کا کیبل یا سفیر کا کچھ کہہ دینا یا ڈونلڈ صاحب کا کچھ کہہ دینا، یہ بھی تو کوئی ایف آئی آر نہیں ہے نا۔ اگر کسی نے ملک سے غداری کی ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کے کنیکشن کیا تھے، انہوں نے کب پیسے لیے۔ کسی کی ملاقات کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ملاقات جو ہے وہ غداری کا سبب ہے، اس طرح کی تو 50 ملاقاتیں پھر ہماری بھی مختلف سفرا سے ہوئی ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ جو کانسولیٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے آ کے ملک کے حالات کے بارے میں ہم سے پوچھا ہے کیا ہونے والا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پولیٹیکلی کیا ہے، شہر کے حالات کیسے ہیں، شہر کے حالات میں جو قانون سازی کا معاملہ ہے جس پہ احتجاج ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کیا ہے۔ ہر دوسرے تیسرے موضوع کے اوپر مختلف کانسولیٹس کے لوگ آفس بھی ہمارے آتے ہیں، اور یقینی طور کے اوپر فواد صاحب، یقینی طور کے اوپر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جو وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اگر آپ سے جن ملاقاتوں کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں اس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں، یقیناً وہ اپنے ملک کو اپنے امپریشنز، اپنی مارکنگز یا اپنی آبزرویشنز نوٹ کر کے بھیجتے ہوں گے، تو یہی وہ بات ہے کہ اگر محض اس بنیاد کے اوپر، جی ہاں میں بالکل آپ کی بات کو چسکے کے لیے تو ہم سے معلومات نہیں لیتے ہوں گے نا، وہ چسکے کے تو معلومات لیتے ہیں نا، یہی میں کہہ رہا ہوں۔ بنیادی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹ کیا سوچ رہے ہیں۔ اب جن لوگوں کی اس وقت ابھی پی ٹی آئی کے ٹویٹر پہ آپ دیکھیں مختلف ایم این اے ایم پی ایس کی تصویر، ایک جانب جو ہے وہ امریکی جو بھی عہدیدار جس سے ملاقات ہوئی اس کی، اور ایک جانب جو ہے وہ اس منحرف ایم پی اے یا ایم این اے کی تصویر لگا کے پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو غدار ثابت کرنے کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے اس ملک کے اندر، کہ جہاں پر لوگوں کی جان و مال محفوظ نہ ہو، جہاں پر جو ہے وہ کب کون کس کو مار جائے، کس بنیاد پر مار جائے، کس کو جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ مار دیا جائے، کس کو کسی کی سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ مار دیا جائے، ایسے حساس ملک کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے غدار ٹھہرا رہے ہیں۔ آپ اس کو اس ملاقات دیکھیں نا، ایک عام آدمی جو ہے، ایک لے مین جو ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ ملاقات کس پروسیجر کے تحت کس کی اور کیوں ہوتی ہے، یہ ملاقات کون کر سکتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک چیز ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل عدم استحکام ہے، کچھ ممبران ہیں، میں کسی کو جواز پیش نہیں کر رہا کہ وہ منحرف ہو جائے، فلور کراسنگ کو ہم قابل مذمت ہی سمجھتے ہیں، جو چیز خلاف قانون ہے، خلاف اخلاق ہے، جو غلط ہے اس کو غلط ہی کہتے ہیں، ہم بحیثیت صحافی اس کو ٹھیک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا کام تو ویسے بھی اس کو رپورٹ کرنا ہے، اگر فلور کراسنگ قانون کے مطابق غلط ہے تو پھر وہ غلط ہے، پھر ہم اس کو کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن نے فلور کراسنگ والے گھوڑوں کو ملا کے بہت اچھا کیا، لیکن جو بنیادی بات ہے کہ آپ کسی کو کیسے غدار قرار دے سکتے ہیں، لیکن تحقیقات تو ضروری ہے نا، ان تمام چیزوں کو دیکھیں آپ، ہماری ان تمام باتوں کا محور اور مرکز صرف ایک ہی ہے کہ اس سارے معاملے کی
تحقیقات جب تک اس معاملے کے اندر سیاہ اور سفید ساتھ ساتھ برابر برابر نہیں ہوگا تب تک چیزوں کی کلیریفیکیشن نہیں ہوگی اور ایک ایسی انارکی پیدا ہو جائے گی ملک کے اندر. جو آپ نے بات کی ہے بالکل درست بات کی ہے. آپ کسی کو بھی اٹھا کے اگر غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے لوگوں کا تو آپ کو معلوم ہے یہاں پہ کہ لوگ تو اس بارے میں اور بہت خطرناک نیریٹو ہے یہ والا کہ اس وقت جو ہے وہ اس نیریٹو کو اس چیز کو جتنا جلدی ہو سکے اس کا راستہ بند ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے ایٹ ارلیسٹ. میں ایک چیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا, ایک چیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. اس میں کہ میں اپنا نقطہ نظر مکمل طور پر بیان نہیں کر پایا اس میں چیزیں, یعنی عارف چودھری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں آپ کی طرف آتا ہوں سر, میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کا پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں میں آگے. جی فواد صاحب. دیکھیں ہم اس وقت جو ہے نا وہ تجزیہ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اور تجزیہ یہی ہوتا ہے کہ آپ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی اور حال اور مستقبل کی چیزوں کا ایک اندازہ لگاتے ہوئے آپ ایک گفتگو کرتے ہیں کہ جو ظاہر صورتحال کو آپ کے حساب سے سب سے بہتر ریفلیکٹ کرتی ہے. میں جو ایک بات مکمل کرنا چاہ رہا ہوں, ظاہر قانون کے اوپر تو جسٹس صاحبہ بھی بیٹھی ہیں اور یہ دوسرے صاحب جو ہمارے عارف چودھری صاحب ہیں ان کے نام کے ساتھ بھی ماہر قانون ہے تو یہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ بتا پائیں گے. میں صرف ایک بات یہ کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس وقت منرف اراکین کی تصاویر امریکہ کے جھنڈے کے ساتھ اور امریکہ کا جو بھی عہدیدار ان سے ملا اس کے ساتھ ٹویٹر پہ ڈالی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ایک دعوت دی جا رہی ہے ایک پاکستان کی ایسی قوم کو کہ جو ماضی ایسا رکھتی ہو کہ جس نے موب لنچنگ کی ہو, جس نے سیالکوٹ کے اندر بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ ایک سری لنکا نیشنل کو مار دیا ہو, جس نے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے معاملات کے اوپر کہ آپ نے پوسٹر کو ہاتھ کیسے لگایا اور آپ میری مسجد میں گھسے کیسے, اس معاملے کے اوپر آپ اتنے حساس قسم کی قوم جو ذرا سی چیز کے اوپر جو ہے وہ سڑکوں بازاروں گلیوں کے اندر آگ لگا دیتی ہے, جو ٹریفک کا پورا نظام تباہ کر دیتی ہے. درست مطلب میں کسی خاص اس کے اوپر بات نہیں کر رہا, ہر طرح سے مذہبی معاملات میں بھی سیاسی معاملات میں بھی ایک انتہا پسند ٹائپ کی قوم ہو, آپ اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے پرووک کر رہے ہیں کہ لوگوں کی تصویر آپ شیئر کر رہے ہیں اور تصویر بھی کیسے شیئر کریں. میں صرف میں ایک سیکنڈ آپ سے 30 سیکنڈ لوں گا آپ سے وضاحت کے لیے. مجھے صرف ایک آپ بات یہ کہنے دیجیے کہ دیکھیں امریکی کونسلیٹ ہو یا کوئی بھی کونسلیٹ ہو وہ سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹ سے ملتا ہے, معمول کے مطابق ملتا ہے, ہماری ایجنسیوں کے علم میں بھی ہوتا ہے, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علم میں بھی ہوتا ہے کہ کون کس وقت کس سے مل رہا ہے. یہ معمول کی ملاقاتیں ہیں. خود عمران خان صاحب علیم خان صاحب نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ بنی گالا کے اندر ملتے رہے امریکہ کے مختلف شخصیات سے, تو اس کو خدارہ اس طرح سے پیش نہ کیجئے کہ سوسائٹی کو پھر آپ کسی آگ کے اندر دھکیل دیں کہ جہاں سے پھر نکلنا مشکل ہو. جی اب آپ کی طرف ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بڑی وضاحت کر دی آپ نے اور یہ بہت ضروری بھی ہے. عارف چودھری صاحب میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو آپ سمجھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کو جلد از جلد اس معاملے کے اوپر کوئی انٹرم فیصلہ ہی صحیح لیکن اس کو دینا چاہیے تاکہ اس چیز کو روکا جا سکے جو ایک پولرائزیشن بڑھ رہی ہے سوسائٹی کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں انٹرم فیصلہ مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی بات ہے اور جس پہ جو فیصلہ ہوگا وہ مستقل فیصلہ ہوگا. وہ بات یہ ہے کہ کیا اس وقت اسپیکر کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اس طرح کی رولنگ کے ذریعے اس پروسیس کو روک دیتا. یہی معاملہ زیر بحث ہے. اور میں آپ کو ایک عرض کروں جو بدقسمتی ہم سارے ہر بندہ جو ہے جس وقت اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوتا ہے وہ اسے سیکروسینٹ ٹروتھ سمجھ رہا ہوتا ہے, اسے عین کانسٹیٹیوشن کے مطابق سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ذرا برابر بات کرنے والا جو ہے نا وہ اسے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کا بھی دشمن ہے, اسلام کا بھی دشمن ہے اور یہی حال ہماری ہر طرف ہے. میں آپ سے ایک عرض کروں, یہ بات کہہ دینا کہ جی وہاں باتیں ہوتی ہیں لوگ ملتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اگر پہلی بات تو یہ کہ غدار کا لفظ جو ہے یہ استعمال کرے عمران خان تب بھی انتہائی غلط بات ہے, یہ استعمال کرے شہباز شریف تب بھی غلط بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدارہ پاکستان کو اس غداری کے لفظ سے باز رکھے. پاکستان میں اب تک جو ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ جو بھی تھے پاکستان میں رہنے والے ان جس سے تھوڑا سا اختلاف رائے کیا اس کو آپ نے یعنی غداری کا لقب دیا. اس کو تو کوئی انڈورس نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم جو مرضی کریں پاکستان کے اندر یہ وہ چیز ہے کہ جس شخص کو اقتدار سے اس طرح فارغ کیا گیا ہے, جس طرح وہ لایا گیا تھا, جس طرح وہ فارغ ہو رہا ہے. تو سر یہ غداری کے فتوے بانٹنے کس نے شروع کیے؟ یہ تو حکومت کی طرف سے انہوں نے بانٹنے شروع کیے نا. یہی تو بات ہے کہ اگر آپ کا ساتھ دے رہا ہے کوئی تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کا وہ ساتھ نہیں دے رہا ہے تو گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع کر دیے. فرید صاحب یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ چراغ سب کے بجھیں گے. جو آج ایک کو غدار کہہ رہا ہے کل دوسرا اس کو غدار کہے گا. یہ بڑا خطرناک نیگیٹو ہے سر, یہ تو بڑا خطرناک, یہی ہم بات کر رہے ہیں.
کہ یہ اس چیز کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو روکا جائے، ورنہ تو یہ آگ تو ہر جگہ لگے گی پھر۔ میں عرض کروں کہ انڈین ٹائمز کا پروگرام اسی لیے میں نے چھوڑ دیا تھا کہ آپس میں وہ ایک دفعہ بات کرتے ہیں، پھر بات کرنے والے کے اوپر نافذ کرتے ہیں آپس میں سارے مل کے کہ یہ آپ بات کہیں۔ بھئی ایک نقطہ نظر، میں کوئی خدا نہ خواستہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا کسی بھی انکانسٹیٹیوشنل بات کو، میں صرف آپ سے اتنی اجازت چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ نے مجھے بلایا ہے تو میں کم از کم اپنا ایک دو جملے مکمل کر لوں۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ غداری کے اس سرٹیفکیٹ کو سے روکنے کے لیے اور پاکستان میں آگ لگنے سے روکنے کے لیے جو بہترین عمل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو فوری دیکھ لے، بلا لے کہ جی اس کو علیحدہ ٹیک اپ کر لیں، اس کو علیحدہ ٹیک اپ کر کے اور فیصلہ کر دے کہ یہ بات جو تھی یہ ایک روٹین کی بات تھی اور اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جس میں روس نے بیان دے دیا، روس کے ترجمان نے کہہ دیا یا عمران خان نے بیان دے دیا اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے پاس چلی گئی۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر اس کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کیا جا سکے الیکشن کے ساتھ۔ اور اگر فرض کرو الیکشن کے ساتھ، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ، اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ بھی اسے کنیکٹ کیا جائے تب بھی یہ غداری کے زمرے میں نہیں آتا، زیادہ سے زیادہ بغاوت کے لیے کسی کو اکسانے کے میں، اور وہ بھی اس شخص کو جسے آپ براہ راست اثر انداز جس پہ ہو سکتے ہو۔ یہ تو اس کی صرف ایک انسینویشنل حیثیت ہے، میں کبھی نہیں سمجھتا کہ یعنی اسے آپ یوں سمجھیں کہ یہ نوشنل سے زیادہ اس کی پریکٹیکل حیثیت ہے کہ اس کی بنیاد پر کسی کے خلاف غداری کا اعلان کیا جا سکے، سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ ہاں پاکستان کو اس وقت سخت ضرورت ہے کہ جس قدر جلد ہو، صرف وہ فیصلہ نہ ہو رولنگ والا، اس کو بھی ساتھ کر دیا جائے تاکہ یہ جو نیریٹو، وہ دیکھیں جو وہ نکلے ہیں نا باہر عمران خان، اور انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا ہے، انہوں نے تو کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو، کیونکہ وہ تو نہیں برداشت کر رہے۔ رائٹ سر، میں آپ سر ٹھیک ہے، میں جسٹس ناصر صاحبہ کی طرف ذرا جانا چاہوں گا، مزید ان سے اسی چیز کے اوپر مزید بات کریں گے۔ جسٹس صاحبہ ایک چیز ذرا کلیریفائی کیجئے گا، یہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، تفصیلی رولنگ آئی تھی 4 صفحات کے اوپر، یقیناً آپ کی نگاہوں سے بھی گزری ہوگی وہ، یہ جو چیز جس میں آرٹیکل 5 کو دیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی ہم بات کرتے رہے، تو ذرا اس کی ذرا تشریح فرمائیے گا کہ یہ جو آرٹیکل 5 ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جس طریقے سے اس کا سہارا لیا گیا 5 کے ذریعے 95 آرٹیکل جس کے تحت تحریک عدم اعتماد ہونی تھی، اس کو ڈیپٹی اسپیکر اس وقت اگر مسترد کر دیتا ہے تو یہ آپ کے نزدیک کیا ہے کہ یہی چیز اصل میں ہماری انٹرسٹ ہے جس کے اوپر ہم جاننا چاہتے ہیں؟ اصل میں تو دیکھیے یہ سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود اس کی تشریح کرے۔ دیکھیے یہ جو آرٹیکل 5 میں غداری کا الزام لگایا ہوا ہے ڈپٹی اسپیکر نے، اول تو کسی نے لکھی لکھائی اس کو عبارت دی، اس نے اسی کو بغیر اپنا دماغ استعمال کیجئے اس نے پڑھ کے سنا دی، اور اس میں نام بھی غلط ملت ڈال دیا، اور پھر یہ کہہ دینا کسی کو کہ وہ غدار ہے اس لیے کہ اس نے ڈالا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اس کی تو اجازت ہے آئین میں خود، تو جس چیز کی اجازت ہے آئین میں اس کو غداری آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں تو جو ہیں یہ بالکل بعید القیاس ہیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ جو بھی پارٹیز اس وقت ہیں ہمارے اپوزیشن میں بھی یا جو گورنمنٹ میں تھیں بھی، ان کے بارے میں میں تو ایک صرف علامہ کا شعر کہتی ہوں کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں، جو جگہ قائد اعظم کی تھی وہ ان لوگوں نے جو مل مار لی ہوئی ہے، یہ اس قابل ہیں؟ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے، اور کوئی پارٹی ایسی ہے ہی نہیں جس کے اوپر عوام اعتماد کرے۔ عدم اعتماد تو عوام کر رہی ہے، آپ بتائیے کہ میں اور میرے جیسے اور جو شہری ہیں 22 کروڑ عوام، وہ کس پہ اعتماد کریں؟ کر سکتے ہیں کسی پہ؟ اچھا، اگر اس طرح کا یہ جو راستہ اگر روکا نہ گیا، یہ جو کام ہوا ہے، آرٹیکل 5 کو اس کا سہارا لیتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا گیا، آپ سمجھتی ہیں ناصر صاحبہ کہ یہ چیز کو اس کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے، اس کی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے، اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیسیجن آنا چاہیے، کیونکہ کل کو کیونکہ تحریک عدم اعتماد آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت تو آئین آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے، آئینی قانونی اور جمہوری طریقے سے اپوزیشن جماعتوں نے یہ تحریک عدم اعتماد وہ لے کر آئے ہیں، اگر ایسا اس کی ریکٹیفیکیشن یا کریکشن نہیں ہوتی تو کیا آپ سمجھتی ہے مستقبل میں اس کو بہانہ بنا کے ایسی چیزوں سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں پھر تو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہی آئین سے نکال دینا چاہیے۔
یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا. میری تو سمجھ میں آتی نہیں کہ اس کو آرٹیکل 5 کے تحت کیسے لایا گیا, اور جس نے لکھ کے وہ مضمون دیا غالباً فواد چودھری صاحب نے لکھا تھا, ان کو یہ اختراع سوجی کیسے؟ اور یہ اس کی تو کلیریفیکیشن کی میں سمجھتی ہوں شاید کو ضرورت پیش آئی ہی نہ, کیونکہ آرٹیکل 5 کو آپ اس طریقے سے انٹرپریٹ کر ہی نہیں سکتے, اس کی ایسی انٹرپریٹیشن کوئی لائی نہیں کرتی. بہرکیف اگر یہ عدلیہ کے سامنے ہو, عدلیہ اس کو سمجھے مناسب انٹرپریٹ کرنا یا نہ کرنا, یہ اب ان کے اختیار میں ہے. پتہ لگ جائے گا, میرا خیال ہے کل تک تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیا فیصلہ صادر کرتے ہیں. تمام سوالات پہ یہ جو آئین کو تحلیل کرنا ہے, یہ کون سی جگہ اجازت ہے کہ جس پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک موو ہوئی ہے اور اس میں میجورٹی بھی ہے اپوزیشن کو جنہوں نے موو کی ہوئی ہے, وہ تحلیل کر دے اسمبلی کو. یہ تو کہیں آئین میں میرے سامنے سے تو نہیں گزرا کہ یہ کیسے ہو سکتا, اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں. اور انہوں نے وہ بھی بات کی ہے جو بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی, کس کے مشورے پہ کی ہے یہ بھی پتہ نہیں. ٹھیک ہو گیا, اب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک ہم نے بریک لینی ہے, ہیڈ لائنز بریک ہے, اور ہیڈ لائنز بریک کے بعد اپنی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیو ٹی وی کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر ایک آئینی بحران ہے ملک کے اندر, اور اسی صورتحال, اسی معاملے کے اوپر سپریم کورٹ میں سماعت بھی جاری ہے. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اسلام آباد سے جوائن ہمیں کیا ہوا ہے جاوید بلوچ صاحب نے, کراچی سے فواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جسٹس ناصر جاوید اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئینی اور قانونی معاملے کے اوپر, ان سے ہم رائے لے رہے ہیں. ناصر صاحبہ, ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا اور تشریح بھی کیجیے گا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تمام تر معاملہ ہوا, جو بھی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی, آرٹیکل 69 کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 69 جو ہے وہ ایک طرح سے کور دیتا ہے اس اسپیکر کو یا اس معاملے کو کہ وہ مکمل طور پہ کور ہے. میں آپ سے اس کی تشریح چاہوں گا ذرا کہ آرٹیکل 69 کیا کوئی بھی فیصلہ ہو کسی بھی طرح سے ہو تو وہ اس کو کور دے گا؟ دیکھیے مقننہ بہت سارے کرتی ہے قوانین جو ہے وہ پاس. اب وہ قوانین جو ہیں وہ اگر غیر آئینی ہوں تو ان کو ہم لے جاتے ہیں عدلیہ کے پاس, اور عدلیہ جو ہے ان کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے. تو یہ تو کہنا بالکل ہی میں سمجھتی ہوں نامناسب ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی یا انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی جو بھی پارلیمنٹ میں ہو. یہ علیحدہ بات ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر یہ تو میں کر رہے ہیں تو اس کے اوپر وہ نہیں کوئی اپنا اوپینین دینا مناسب سمجھے گی, اور کئی دفعہ کہہ بھی دیتی ہے عدلیہ کہ آپ خود ہی آپس میں اس کا فیصلہ کریں, ہم نہیں کریں گے. لیکن اگر غیر قانونی کوئی اقدامات لیے جا رہے ہیں تو یہ تو کہیں پابندی نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتے. اچھا فرید صاحب, میں ایک سوال چاہ رہا تھا اگر آپ کی اجازت ہو. جی فواد صاحب بالکل کیجیے آپ. اچھا جسٹس صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی یوسف رضا گیلانی کیس جو تھا جس میں وہ اسپیکر چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو ایک کیس پینڈنگ میں تھا سپریم کورٹ میں, جس کا فیصلہ بھی حال ہی میں آیا ہے, جو ووٹ صحیح گنے نہیں گئے تھے, اپوزیشن کا دعویٰ تھا کہ ووٹ ہمارے صحیح گنے نہیں گئے, اس میں 6-7 ووٹ جو ہے وہ صادق سنجرانی صاحب نے کینسل کر دیے کہ جس کے اوپر اسٹیمپ ٹھیک لگی ہوئی تھی. بہرحال یہ ایک پورا ایک پروسیجر جو ہوا, اس موقع پہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ نے منع کر دیا کہ ہم انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. ہائی کورٹ نے منع کر دیا کہ ہم انٹرفیئرنس نہیں کریں گے پارلیمنٹ کے اندر ہونے والے واقعات کو. تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ ملا کے دیکھیں تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے؟ میرا تو خیال ہے دیکھیے وہ معاملہ کچھ اور تھا, وہ اعداد و شمار کا تھا, گنتی کا تھا. یہ معاملہ تو بالکل غیر قانونی اقدامات کا جس میں آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں, وہ یہ کیسے لے سکتے ہیں. میرا تو اپنی ذاتی رائے ہے, بہرکیف اس کے اوپر سپریم کورٹ اپنا حتمی فیصلہ دے گی اور وہ ان کا اختیار ہے کہ دے. اور میرا خیال ہے یہ بات میں اس وقت کروں بھی تو یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوگی, تو اس کو میرا خیال ہے یہاں پہ ہی رہنے دیں کہ اس کا خود فیصلہ کرے. رائٹ ہو گیا. آپ کا کیا خیال ہے, آپ بتائیے. ٹھیک ہے, اسی چیز کے اوپر جج صاحبہ بالکل آپ نے تو بات کی اختصار کے ساتھ کہ اس وقت جو ہے معاملہ سپریم کورٹ کے اندر, اور یقینی طور کے اوپر ہم رائے تو دے سکتے ہیں لیکن حتمی جو فیصلہ ہوگا, جو کچھ بھی ہوگا وہ سپریم کورٹ سے معاملہ آئے گا, اور قبل از وقت اگر کوئی اور چیز کہیں گے تو یقینی طور کے اوپر اس میں توہین عدالت کی مرتکب ہونے کا اندیشہ بھی اس کے اندر موجود ہے. کچھ پنجاب اسمبلی کے معاملے سے بھی ہمارے پاس اطلاعات بھی ہیں, وہاں پہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اطلاعات ہی ہیں
خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی جانب سے کچھ اپوزیشن کے اراکین ہیں ان کو معطل کیے جانے کی اطلاعات ہمارے پاس موصول ہو رہی ہیں. اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ اگر ہمیں اس پہ ایاز شجاع صاحب سے اگر ہمیں لنک کروا دیا جائے تو ذرا ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پنجاب اسمبلی کی صورتحال کے حوالے سے اس پر بھی گفتگو کریں گے جتنی دیر میں وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں. جاوید بلوچ صاحب ایک بات ہم کر رہے تھے اور جس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو ایک بات کہی گئی ہے کہ یہ وضاحت کی جائے, انہوں نے جو ہے وہ یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ اس کی وضاحت کریں کہ جناب یہ غدار اگر ہے تو بتایا جائے اس طریقے سے کیسے جو ہے وہ 197 اراکین کو جو ہے وہ غدار قرار دیا جا سکتا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی آپ بات کریں, فواد صاحب بھی اس کے اوپر کچھ بات کریں گے. فرید دیکھیں, جیسے فواد نے پہلے بات کی کہ آپ کسی پر الزام لگا دیں کہ فلاں شخص جو ہے غدار ہے, بغیر کسی تحقیقات کے, بغیر کسی جو ہے وہ وجہ کے, بغیر کسی جو ہے وہ انکوائری کرائے یا کوئی کسی اور چیز کے, جیسے سری لنکن شہری کا واقعہ سیالکوٹ میں پیش آیا, ایسے ہی کوئی شخص اٹھتا ہے میاں شہباز شریف یا کسی بھی لیڈر کو جو ہے اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اس کے دیکھیں ہمیں تھوڑا سا ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے, اسپیشلی وزیر اعظم کی سیٹ پہ جو شخص بیٹھے ہوں, جو وزراء ہوں, جو سرکاری عہدے پہ فائز لوگ ہوں, کم از کم انہیں جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی چاہیے, ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا کوئی لفظ جو ہے کسی کو اگر کوئی نقصان پہنچا جائے, کوئی شہری جو ہے اٹھ کے کسی کو نقصان پہنچائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اب یہی مطالبہ کیا گیا شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی کہ جو ہے اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آیا جو ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے غداری کا, اس کا کس حد تک ہم پر جو ہے وہ اثر پڑ سکتا ہے, اور کیا واقعی ہم غدار ہیں. 197 اراکین اسمبلی جو ہے وہ واقعی اس کی مرتکب ہو چکے ہیں. دیکھیں, تحریک عدم اعتماد پیش کرنا ایک آئینی جو ہے وہ اس میں اس کی شک ہے, اس کے تحت انہوں نے آئینی طریقے سے کارروائی مکمل کی اور آئینی طریقے سے ہی اس کو لے کیا گیا قومی اسمبلی میں, اور آئینی طریقے سے ہی اس کو جو ہے وہ تحریک منظور کی گئی. اس میں تحریک مسترد ہونے کا تو اس وقت سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز لے ہو رہی ہے, ایک چیز ٹیبل کی جا رہی ہے, تو اس وقت جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی یہ کہتی ہے کہ نہیں, یہ آئین اور قانون کے سے متضاد ہے, لہذا ہم اس کو لے نہیں کرنے دیتے. تحریک پاس ہو گئی, پھر اس کے بعد بحث پر جو ہے وہ بات چیت کی گئی, پھر اس کے بعد سنڈے کو جو ہے 3 تاریخ کو اجلاس ملتوی ہوتا ہے اور پھر اس ایجنڈے میں شامل ہوتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر جو ہے وہ ایجنڈے کو شامل کیا گیا ہے. تو اس کے بعد ایک وزیر قانون اٹھتے ہیں, ایک خط پڑھتے ہیں کہ جی آرٹیکل 5 جو ہے وہ اس پہ لاگو ہوتا ہے, اور جیسے نصرہ جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی اس پہ بات کریں گی کہ آرٹیکل 5 جو ہے وہ کس حد تک اس میں لگتا ہے اور کس پہ لگتا ہے اور کیسے لگ سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آئینی ماہرین آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ دلائل جاری ہیں, قانونی ماہرین بات کر رہے ہیں. تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ آیا آرٹیکل 5 لگتا بھی ہے یا نہیں ہے, یا ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ پڑھی اور اٹھ کے چلے گئے, اجلاس ملتوی ہو گیا, اور پھر اس کے بعد فوری وزیر اعظم کا خطاب ہوتا ہے, ایڈوائس جاتی ہے اور اسمبلیاں تحریر ہو جاتی ہیں. آئینی اور قانونی ماہرین سے جتنوں سے بھی بات ہوئی ہے وہ تمام اس بات پر متفق ہیں, اتفاق کرتے ہیں کہ آرٹیکل 95 کے تحت جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پر ووٹنگ ناگزیر تھی. وہ ووٹنگ کو آپ کسی طور پہ بھی سیٹ اسائیڈ آپ نہیں کر سکتے, آپ کو وہ ووٹنگ کرانی تھی. آئین کا تقاضا ہے, یہ آئین و قانون کا تقاضا ہے کہ اس کو آپ نے ایگزیکیوٹ ہونے دینا تھا. جو بات تھی 95 کے اندر آپ جو ہے وہ بالکل سبوتاژ کر دیتے ہیں ہر چیز کو. جی جو دیکھیں نا آرٹیکل 95 کے اندر یہی ہے کہ آپ نے ٹیبل آپ کے پاس آتی ہے, آپ کے پاس 14 دن ہوتے ہیں آپ کے پاس, آپ نے اس میں بھی جو 3 دن کی ڈسکشن ہے اس کو بھی جو ہے ڈسکشن نہیں ہونے دیتے اور اجلاس ملتوی کر دیتے. ایسے ہی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے فرید, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ خط لکھتے ہیں نگران وزیر اعظم کے لیے, اور آج شہباز شریف صاحب نے اپنی جو لائیو ان کی میڈیا ٹاک تھی اس میں کہا جی کہ ہمیں تو خط ملا ہی نہیں. وہ خط صرف جاتا ہے وزیر اعظم کے پاس, اور اس خط پہ جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ سابق کی جسٹس گلزار احمد کو نامزد کرتے ہیں جی کہ نگران وزیر اعظم جو ہے یہ ان کو ہونا چاہیے. اب اس خط کے بعد کیا ہوتا ہے, اس پہ ایک اور نقطہ بھی آیا جاوید بلوچ صاحب, آپ نے سنا ہوگا جسٹس ناصر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں,
انہوں نے کہا کہ جسٹس گلزار احمد صاحب جو ہیں وہ تو ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں, 2 سال سے پہلے ایگزیکٹو کی کوئی پوزیشن پہ وہ نہیں آ سکتے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے, بہت اہم پوائنٹ ہے یہ کہ اگر پرائم منسٹر نے ان کا نام تجویز کیا ہے تو جسٹس صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ 2 سال سے پہلے تو وہ آ نہیں سکتے ایگزیکٹو کی پوزیشن کے اندر. اس پہ مزید ذرا بات کرتے ہیں. ایاز شجاع صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, پنجاب اسمبلی کی صورتحال کے اوپر ان سے ذرا معلومات حاصل کرتے ہیں. ایاز صاحب, کیا سچویشن اس وقت پنجاب اسمبلی کی, اور جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اپوزیشن کے کچھ اراکین کو جو ہے وہ ان کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے اطلاعات سامنے ہیں, تو کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل فرید صاحب, یہ اطلاعات درست ہیں. کل ہی اسپیکر کی ہدایات پر ایک کمیٹی سلسلہ بنا دی گئی تھی. ڈی جی پارلیمانی امور رائے ممتاز حسین بابر کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنائی گئی تھی, اور اس کمیٹی میں دیگر اراکین بھی شامل تھے, جن میں اسپیشل سیکرٹری عمران رضوی, اور ان میں انہوں نے جو وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی اپوزیشن اراکین کی جانب سے سیکورٹی آلات کی, فرنیچر کی, میزوں کی, اس پر انہوں نے اس کمیٹی کو کہا تھا کہ وہ تمام جو کیمرہ کی فوٹیجز ہیں وہ نکلوائیں اور ان اراکین کی شناخت میں. اور اس سلسلے میں اس کمیٹی نے آج کام بھی شروع کر دیا ہے, اور ان اراکین کی شناخت بھی شروع کر دی ہے, اور ہمارے ذرائع کے مطابق جتنے بھی اراکین اس توڑ پھوڑ میں اس فوٹیج میں سامنے آئیں گے ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. اب یہ کارروائی کا فیصلہ جو ہے یہ اسپیکر کریں گے کہ کل ان کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے. جو سیکورٹی آلات کی توڑ پھوڑ کی گئی, جو فرنیچر کی آرٹس کی بڑی نایاب تصاویر تھی ان کو بھی توڑا گیا. تو اس حوالے سے ایاز صاحب, ایاز شجاع صاحب, اگر جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی روشنی میں اگر ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے, ان کو معطل کر دیا جاتا ہے, تو پھر نمبر گیمز کا معاملہ آ جائے گا, اور پھر اپوزیشن کے نمبر گیمز تو کم ہو جائیں گے. جی بالکل, نہ صرف کم ہو جائیں گے بلکہ دونوں فریقین میں سے کوئی بھی 186 ووٹ جو کہ سادہ اکثریت ہے وہ حاصل نہیں کر سکے گا. اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر جو کہ ووٹنگ کروا رہے ہوں گے وہ جو آئین کے مطابق ہے کہ وہ کہیں گے بھی اب دونوں امیدواروں میں سے جو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر لے وہ وزیر اعظم پنجاب ہوگا. تو اس میں پھر غالب اکثریت جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ چودھری پرویز بھائی کے پاس ہوگی, کیونکہ پی ایم ایل این کے تو کئی اراکین جو ہے وہ ہم اس وقت وہاں موجود تھے, وہ انہوں نے بالکل وہ اس وقت بہت غصے میں تھے, اور یہ انہوں نے یہ چیزوں بالکل انہوں نے اس وقت زیادہ مشہور تھے, غصے میں بڑے ہی غصے میں کہا تھا کہ دروازے توڑ دیں, یہ توڑ دیں. تو اگر یہ پنجاب اسمبلی میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور ان کے ووٹ جو ہے سسپینڈ ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح جو پلڑا جو ہے وہ چودھری پرویز بھائی کا بھاری ہو جائے گا, کیونکہ 186 اراکین تو یہ نہیں لے سکیں گے. اس دن حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ 201 اراکین اسمبلی تھے. 201 اراکین اسمبلی میں سے اگر آپ جن لوگوں کی بھی وہاں پہ تصاویر آئیں اور وہ 20 کے قریب ہوئے تو پھر جو اکثریت ہے وہ حکومت کے پلڑے کی طرف سے جائے گی. 186 ووٹ تو دونوں گروپ نہیں لے سکیں گے, نہ چودھری پرویز بھائی لے سکیں گے نہ حمزہ شہباز لے سکیں گے, لیکن اس کے بعد جو ووٹنگ ہوگی اس میں حکومت کے پاس اپوزیشن سے زیادہ نمبر ہوں گے. تو کوئی پنجاب میں بھی کسی قسم کا کوئی آئینی بحران پیدا ہونے کی صورتحال تو نظر نہیں آتی آپ کو ایاز صاحب؟ نہیں, آئینی بحران تو نہیں پیدا ہوگا, لیکن اپوزیشن احتجاج پہ آ جائے گی کہ ہمارے ممبران کیوں معطل کیے گئے. یہ یک طرفہ فیصلہ ہے اور مسلم لیگ نون اس کا کل سے اندیا دے رہی ہے. حمزہ شہباز صاحب نے کل بھی اس سلسلے میں پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بڑے شدید الفاظ میں وارننگ دی ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو کہ اگر اس طرح کا اقدام کیا گیا تو نون لیگ اس کو قبول نہیں کرے گی. لیکن دوسری جانب جو ہے پنجاب اسمبلی میں اسپیکر اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جن اراکین اسمبلی نے بھی, لیکن یہ اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی یہ سزائیں ہو چکی ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں اگر کسی نے توڑ پھوڑ کی کسی رکن اسمبلی نے, یا اس کا رویہ نازیبا تھا اسپیکر کے ساتھ, یا اس نے ایوان میں کسی اور رکن اسمبلی کے ساتھ نازیبا رویہ اختیار کیا, تو ان کی معطلی ہوتی رہی ہے. یہاں تک کہ اس پورے سیشن تک بھی معطلی ہوتی رہی ہے. اگر وہ سیشن 15 دن کا ہے, وہ 1 ماہ کا ہے, تو اس پورے سیشن تک بھی معطلی ہوتی رہی ہے اراکین اسمبلی کی. یہ نئی بات نہیں ہے, لیکن نئی بات یہ ہے کہ اس اہم موقع پر یہ جو معطلی ہوگی یہ بڑا اثر ڈالے گی, کیونکہ یہ اگر تو روٹین کے اجلاس میں بالکل اسپیکر پنجاب اسمبلی جو رانا اقبال صاحب تھے مسلم لیگ نون کے, اس سے پہلے یہ اسپیکر بھی معطل کرتے رہے ہیں اراکین اسمبلی کو, لیکن اس وقت یہ بڑا اہم موقع ہے معطلی کا, کیونکہ اس وقت تو ایک رکن اسمبلی جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے اور اس کی باقاعدہ قیمت لگ رہی ہے, اور باقاعدہ اس کو وزارتوں کا, اگلی ٹکٹ کا, یہ تمام فرسٹ اینڈ پریولیجز دونوں جانب سے آفر کی جا رہی ہیں, دونوں جانب سے ایک دوسرے الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں. تو اس موقع پر اگر اپوزیشن کی اتنی بڑی تعداد اگر وہ معطل ہو جاتے ہیں اس ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کے پیچھے, اور میرا خیال ہے کہ اس موقع پر جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن متحدہ اپوزیشن کا رویہ تھا وہ پنجاب اسمبلی پہ بھی اختیار کیا جانا چاہیے تھا. قومی اسمبلی میں بھی یہ پروگرام تھا کہ ان کو اکسایا جائے گا,
ان کو بھڑکایا جائے گا، لیکن ان کا جو پالیسی تھی وہاں پہ ہم نے کسی قسم سے بھی حکومتی جو طے لانے کی کوشش ہے اس پہ نہیں ہم نے ٹریپ ہونا، لیکن پنجاب اسمبلی میرا خیال میں یہ ٹریپ ہو گئے ہیں۔ جب یہ اجلاس ملتوی ہوا تو اس وقت نون لیگ کے جو اراکین اسمبلی تھے وہ انتہائی غصے کے عالم میں تھے، اور اسی غصے کے عالم میں وہ جو ان سے اس وقت اضطراری طور پہ یہ جو کیفیت ہوئی دروازہ کھلوانے کی کوشش کا جو بھی، اس کو اب یہ حکومت جو ہے وہ جواز بنا کر اب پنجاب اسمبلی کا جو میدان کل صبح لگنا ہے اس میں اگر یہ معطل ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ رائٹ ہو گیا، بالکل عیاش شعیع صاحب، یہ آپ نے جو بات کی ہے۔ فواد صاحب، پنجاب اسمبلی کی صورتحال کے اوپر میں چاہوں گا، کیونکہ اس وقت جو عیاش شعیع صاحب نے بات بتائی کہ جو ڈیکورم ہے اسمبلی کا اس کو اگر وائلیٹ کیا جاتا ہے تو سزا یا معطلی کوئی نئی بات نہیں، لیکن نئی بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ اب معطلی ہو گئی تو نمبر گیم جو پرویز الہی صاحب کے لیے پورا کرنا مشکل تھا، اگر یہ اپوزیشن کے ممبران معطل ہو جاتے ہیں اس سیشن کے لیے تو یقیناً پلڑا پھر چودھری پرویز الہی کی طرف ہوگا اور وزیر اعلیٰ بننے کی راہیں ان کے لیے ہموار ہو جائیں گی۔ دیکھیں جی، یہ رول آف گیمز کو جب آپ جو ہے وہ جس وقت آپ اس کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیں، پھر چاہے وہ قومی اسمبلی کی رولنگ کو دیکھیں یا پھر پنجاب اسمبلی کے اندر سارے طرز عمل کو دیکھیں، دیکھیں توڑ پھوڑ ہنگامے ان تمام چیزوں کو ہم جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتے، اس کی کوئی جواز بنتا نہیں ہے، جس نے بھی کیا اس کی سزا بہرحال بننی چاہیے۔ لیکن ایک بات اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پنجاب اسمبلی کے اندر اکثریت نہ رکھتے ہیں اور وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ بننے کے لیے بحیثیت اسپیکر پہلے آپ ممبران کو معطل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ الیکشن کے اندر اتریں اور الیکشن کے اندر ممبران معطل ہونے کی وجہ سے اپنی اکثریت ثابت کرنے میں کسی طرح کامیاب ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن کر بیٹھ جائے۔ تو یہ تو ساری سی بات، دیکھیں میں آپ سے بالکل ایک واضح بات کروں کہ حکومت اس وقت جو ہے نا اس کے نزدیک آئین، قانون، ویلیوز، اقدار، روایات، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی، اس کے نزدیک صرف اس وقت جو ہے وہ پورے سسٹم کو سبوتاژ کرنا ہے، خراب کرنا ہے، پورے سسٹم کے اندر، پھر چاہے وہ اسپیکر کے ذریعے ہو، پھر چاہے وہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے جو ہے وہ الیکشن کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا ابتدا سے اس حکومت کا انداز یہ تھا کہ جب یہ تحریک پیش ہوئی 8 تاریخ کو تو پورے 14 دن کر کے ہی اجلاس بلوانا ضروری تھا۔ 14 دن کے بعد کچھ دن جو ہے وہ آپ نے کہا کہ جگہ نہیں ملی، اس وجہ سے اجلاس نہیں ہوا۔ اس کے بعد 7 دن کے بعد ہی کیا بحث کروانا ضروری تھا؟ 3 دن کے بعد جب آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ تیسرے دن کے بعد چوتھے دن جو ہے وہ اس کے اوپر ووٹنگ ہو سکتی تھی، چوتھے دن بھی کرائی جا سکتی تھی۔ تو سمپل سی بات ہے کہ یہ اقتدار اتنی بری چیز ہے کہ یہ کرسی کی خواہش ایسی بری چیز ہے کہ عمران خان صاحب کتنا کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے۔ کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، شہری رحمان اس وقت جو ہے میڈیا سے بات چیت کریے، ذرا اس طرف چلتے ہیں اور پھر آپ کی طرف آئیں گے۔ ہم پہلے اس آلودگی کو ہٹائیں گے، ہم الیکشن ریفارم کریں گے، اور آپ نے سنا ہے اور آپ نے دیکھا ہے آج الیکشن کمیشن کا بھی واضح بیان آ گیا ہے کہ کم از کم 3 مہینے کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا۔ جب ایسا آپ کا جو مین ادارہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن 3 مہینے نہیں ہو سکتا، تو آپ ہمیں بتائیں یہ کس بات کی پتنگا اڑا رہے ہیں کہ آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا، بھاگ تو یہ پارلیمان سے رہے ہیں، یہ پارلیمان کے ووٹ سے رائے فرار اختیار کر چکے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور ڈر کے انہوں نے ہم پر ایک جھوٹا عوام کا، میڈیا کا مقدمہ بنا دیا ہے۔ اور ہمارا سوال ظاہر ہے یہ ہے کہ اب بھائی 197 لوگ اگر غدار ہیں، وہ ملے کسی سے تو وہ غدار ہیں، آپ ملیں 50 ایمبیسڈر سے آپ وفادار ہیں، تو آپ کے لیے قانون ایک ہے، آپ کے لیے معیار ایک ہے، آپ کے لیے جمہوریت، آئین اور سیاست ایک ہے، اور دوسروں کے لیے ایک۔ تو یہ ان 2-3 پاکستان جو انہوں نے ایجاد کیے تھے اس سے ہمیں نجات چاہیے، اور واضح طور پر میں کہوں گی کہ ہمیں بہت امید ہے اعلیٰ عدالت سے کہ یہ ملک کو بحران سے بچائیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کے سابق وزیر اعظم ملک کو بحران کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ دن بدن صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، انشاءاللہ عدالت اچھا فیصلہ دے۔ میڈم آپ چونکہ ڈپلومیٹک نام اس کو بھی جانتی ہیں، دسترس سے آپ کو آج رشیا نے بھی کنڈیم کیا ہے اس معاملے میں۔ جی دیکھیے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ بہت 2 بڑے سپر پاور کے بلاکس جو ہیں، جو علاقائی بڑے بلاکس ہیں، وہ ایک دوسرے کے تصادم میں ہیں، اس وقت تصادم میں ایک دوسرے سے، اور آپ نے پاکستان کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے
जो बच नहीं सकी, ना बच सकेगी। हमारे तो वर्कर्स सब मिठाइयाँ बांट रहे हैं, क्योंकि इमरान खान तो निकल गया ना, इमरान खान तो निकल गया, मिठाइयाँ तो बट रही हैं, लेकिन आइन पर जो हमला कर गए, पाकिस्तान के पर जो हमला कर गए, उससे भी तो बचाना है। और रूस और अमेरिका के दरमियान जो बड़े बड़े दुनिया में ब्लॉक्स हैं, आपने पाकिस्तान को ठक करके झोंक दिया है। इसे कहते हैं क्रॉस हेयर्स ऑफ क्राइसिस, और इस क्राइसिस में उनको कोई तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान तड़पे, पाकिस्तान जरे, पाकिस्तान का आइन जरे, पाकिस्तान का पूरा घर जरे, पार्लियामान जरे, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं है। वो अपने बयानिए की जंग कंटेनर पर शुरू किए हुए हैं। उनको इलेक्शन की बात करनी है, और साफ वाजे है, वो चाहते हैं कि इलेक्शन एक रिग्ड सेटअप के साथ हो, जो वो करके गए हैं। ये किसी को मंजूर नहीं है, और ना हम होने देंगे, ना करने देंगे। जश्न मना रहे हैं जिसमें लोग ही नहीं आए। आप बात कर रहे हैं। देखें, हमने कल भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन, आधे से ज़्यादा आबादी के MNAs, 176 MNAs पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये गद्दार है, और ये अब इस्लाम के बाद गद्दार कार्ड से खेलना चाहता है। हम आज दोबारा मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं उनको मिनट समेत तलब किया जाए, कौम को बताया जाए कि आया ये 176 अरकान गद्दार हैं, या जिसने गद्दारी कार्ड खेला है वो इस मुल्क का गद्दार है। कल आप सब ने देखा कि पहला शख्स हमने दुनिया में देखा कि अपने असम्बलियाँ तोड़ने पे अपनी हुकूमत जाते हुए उन्होंने जश्न मनाया। ये वो कैलाश का कबीला जो है, जब उनकी मैयत होती है नाचते हैं, और जब उनकी खुशी होती है नाचते हैं। ये तो मुझे वही कबीला नज़र आता है। लिहाजा कल आपने देखा कि इनके पास रात को कितने लोग थे, एक फ्लॉप शो था। हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम आइनी और कानूनी तौर पर इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मैं फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा कि गद्दार वाला इशू जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है, उसके मिनट्स मंगाए जाएँ, और उसमें देखा जाए कि आया तमाम मेंबरान के दस्तखत हैं कि नहीं है, और कौन को बताया जाए कि इस मुल्क के साथ कौन कर रहा है। और बहुत से और सवालात हैं जी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन आज कोर्ट जो है, आपने देखा अदालत ने स्पीकर की रूलिंग पर फोकस रखा है। वो स्पीकर की रूलिंग ऐसी है कि, और जो हमारे वकला आपने देखा इस वक्त मुकदमा पेश जो कर रहे हैं, उनका मेन मुकदमा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान मीडिया से बातचीत कर रही थी। फैसल करीम गड्डी भी उनके साथ मौजूद थे, और इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि हम नहीं भागना चाहते हैं, और ना ही हम इंतखाबात से भागना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो नागुज़ीर हैं, वो होने चाहिए। फवाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और जावेद बलोच साहब मौजूद हैं। फवाद साहब, आपकी तरफ ज़रा मैं आता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये वजाहत वैसे सामने आ गई है, ये ज़रा बताइएगा इसके ऊपर कि वो कहते हैं ऐसी कोई खबर आई थी कि 6 माह से पहले इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं, उसकी तरदीद कर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जी, ये डॉन वेब ने अपने रिपोर्टर से कोट की थी, जिसकी तरदीद इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर के ऊपर भी मौजूद है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने तो आज कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया। तो बहरहाल ये मसला एक अपनी जगह हो, लेकिन फरीद आप ये देखें कि ये जो सारी अनारकी इस वक्त मुल्क के अंदर है, इसको आप अनारकी कहेंगे ना कि एक जो है वो हुकूमत इस वक्त मौलिक है, आइन मौलिक है, आइन किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, किस तरह से तोड़ा, उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त डिसाइड कर रही है। ये तमाम चीजें, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आ रहा है? आज आपको पता है डॉलर 185 रुपए इस वक्त हो चुका है। आपका जो तिजारती खसारा है वो 35 अरब 4 करोड़ रुपए, यानी कि 70% इजाफा उसके अंदर हो चुका है। 35 अरब 4 करोड़ रुपए के ऊपर आपका तिजारती खसारा रुका हुआ है। 185 से समथिंग ऊपर ही जो है वो आपका डॉलर ट्रेड कर रहा है। इस वक्त आप देखें ना कि आपका मुल्क इकोनॉमिक चैलेंजेस। फवाद साहब मुझे बताया जा रहा है खालिद रांझा साहब हमारे कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस पर बात करते हैं। खालिद रांझा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपका, कुछ रहनुमाई फरमाइए। खालिद रांझा साहब, जो कुछ भी हुआ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, कुछ समझते हैं इसके ऊपर, बल्कि ज्यादातर की तो राय यही है कि ये शेयर वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, लेकिन कुछ इसको आर्टिकल 69 से उसको कवर करते हैं कि जनाब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हो, उसको पूरा कवर हासिल है। आप बताइएगा खालिद रांझा साहब कि क्या है?
आइन क्या कहता है? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इस तमाम कार्रवाई को, चूंकि टोटली पोलराइज्ड है और हम में से वो लोग जो एक साइड पे हैं कहते हैं कवा काला है, दूसरे कहते हैं कवा सफेद है। जी मैं समझता हूँ जहाँ तक ये काम किया गया इसमें तब्दीली तो हो सकती है, लेकिन आईनी कवर है। आईनी कवर का तबादला ओढ़े हुए ये अमल दिया गया और फिर दफा 69 काम इनटू ऑपरेशन के ऑर्डर गलत भी किया है। अनलेस यू फाइंड इट इज मैलाफाइड विदाउट जुरिसडिक्शन और इट इज कोरम नॉन जुडिस, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। और पहले माजी में सुप्रीम कोर्ट ने अब्सटेन किया है इंटरफेयर करने से कि ये अंदरूनी मसला है, पार्लियामान का, हम इसमें नहीं आएंगे। लेकिन सर पार्लियामान के अंदर अगर माजी में ऐसे हुआ था कि ये आम ख्याल था, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं कि डिसोल्यूशन गलत है, लेकिन चूंकि बात आ गई थी इलेक्टेड प्रोसेस में तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था अब पीछे नहीं मुड़ते, आगे जाने दो, लेट द इलेक्शन बी हेल्ड। तो इसमें भी शायद स्पेकुलेशन यही है कि सुप्रीम कोर्ट माइट फिक्स द डेट फॉर द इलेक्टेड प्रोसेस। तो खालिद रांझा साहब, ये बात जो आपने कही है तो हम ये समझें कि माजी का जो आपने रेफरेंस दिया है, इस रेफरेंस के साथ हम ये समझें कि इस वक्त जो कुछ हुआ आर्टिकल 5 को जो उसके साथ रेफरेंस बना के उस आर्टिकल 95 के तहत जो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी उसको एब्सटेन किया गया, उसको सेट असाइड किया गया। आप समझते हैं कि आर्टिकल 5 का सहारा लेते हुए जो गुजारिश कर रहा हूं कि cover has been taken, a cover may be legitimate, a cover may be illegitimate। इशू ये है कि इसको कौन कहेगा, मेरा आपसे कहने से भी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि हाँ ये मेरे रास्ते में 69 हायर है, मैं क्या करूँ, जैसे बाजी में कहते हैं। इससे पहले एक 7 रुकनी बेंच का गिलानी साहब केस में ये फैसला होता, we will not interfere with the observations of the speaker in the house। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जहाँ तक बहस तो करते जाएंगे, मेरा ख्याल इसका हल निकालना चाहिए। इसमें मुल्क जो है ये एक बहरान की तरफ जा रहा है, इसे निकालना एकेडमिक बहस से है या इसको निकालना है वायबिलिटी निकाल की। ठीक हो गया, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 69 आर्टिकल 69 जो है वहां पे भी जो है वो एक कवर है, आप ये कहते हैं आर्टिकल 69 के तहत वो कवर है अगेंस्ट द कोर्ट। अदालत जो है उसे अदालत 100 दफा महसूस करके ये गलत हुआ है तो अदालत के सामने जो हर्डल क्रॉस कर रहा होगा वो ये होगा कि हम 69 को कैसे क्रॉस करें। तो फिर होगा क्या खालिद रांझा साहब अगर 69 कोर्ट के अगेंस्ट हर्डल आ जाता है? तो मैं यही कह रहा हूँ the court will push the way towards the elections। बताइएगा जरा इस वक्त कार्रवाई जो चल रही है, क्या रिमार्क्स चल रहे हैं, कुछ इत्तलात हैं आपके पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर की कार्रवाई के? देखें फरीद, हमारे रिपोर्टर जो है इत्तलात दे रहे हैं हमें। अभी नून लीग के वकील जो हैं मखदूम अली खान, उनके दलाल चल रहे हैं। जो आर्टिकल 69 है, जो आर्टिकल 5 है और जो प्रोसीडिंग थी कौमी असम्बली की तहरीक एतमाद के हवाले से कि कब इजलास बुलाया गया, कब तारीख जो है वो पेश की गई और कब फिर 3 मार्च को फिर दोबारा इजलास बुलाया गया उस पर वोटिंग के लिए। तो वो ये सारी सूरत हाल जो है वो रख रहे हैं वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने और समाअत भी जारी है। देखते हैं क्या फैसला आता है और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है अपना वर्डिक्ट देती है। अभी वो उस पर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो सूरत हाल चल रही है इस्लामाबाद में और जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है, देखें इस वक्त अभी एक दोस्त से बात हो रही थी तो उनसे बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे थे कि आपके मुल्क में कोई गवर्नमेंट नाम की चीज़ नहीं है, वज़ीर आज़म सिर्फ मौजूद हैं, कैबिनेट नहीं है, वज़ीर नहीं है, जो वजारतें हैं उनमें काम ठप हो चुका है, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें काम ठप हो चुका है और कोई शख्स जो है, कोई अफसर, कोई जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो काम करने को तैयार नहीं है।
تو ساری چیزیں جیسے ایک معلق ہو چکی ہے ہوا میں، ایک پورا سسٹم جو ہے وہ صورتحال ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہے اپنے جلسے اپنے قوم سے خطاب جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. انہیں کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو نگران ایک قسم کے عبوری وزیر اعظم ہیں. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کر سکیں یا ایسا کام کر سکیں جس سے جو ہے اگلے 6 مہینے سال میں کوئی اس کا افیکٹ ہو. انہوں نے ڈے ٹو ڈے افیئر جو ہے وہ چلانے. ابھی خبر آئی تھوڑی دیر پہلے کہ جو ہے وزیر اعظم نے طلب کیا ہے فارن سیکرٹری کو اپنے پاس، اور ان کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے اور جو خط کا معاملہ ہے ان سے ڈسکس ہوا ہے. لیکن ابھی اس کے بعد فوری تردید آ گئی ہے فارن آفس کے اسپوکس مین کی کہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور نہ ہی فارن سیکرٹری ان کے پاس گئے ہیں بنی گالہ میں اپنا وزیر اعظم سے ملنے کے لیے. تو یہ افواہیں چل رہی ہیں، جو ہے ریومرز کا بازار گرم ہے. ہر بندہ جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر جو ہے وہ اس وقت انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے. یقینی طور کے اوپر جو آپ بات کریں اس وقت آئینی بحران تو ہے ہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو حکومتی معاملات ہیں وہ اسٹینڈ سٹل ہیں. یعنی کہ تمام معاملات جو زندگی ہیں حکومتی امور کے خاص طور کے اوپر وہ اس وقت جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گئے. اور یقینی طور کے اوپر اس مسئلے کا جتنا جلدی حل نکلے گا اتنا زیادہ فائدہ بھی ہوگا. جس طرح سے فواد بھی اس پہ کہہ رہے تھے، فواد صاحب، کہ اس وقت معاشی طور کے اوپر جو پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. تجارتی خسارہ بڑھ چکا ہے، ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی ہے، روپیہ ڈی ویلویٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے جلد از جلد نکلنا بہت ضروری ہوگا. خالد رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد رانجھا صاحب، آپ نے بتایا کہ 69 کا آرٹیکل 69 جو ہے وہ ہرڈل کریٹ کر سکتا ہے in between the court and the ruling of the deputy speaker. اب مجھے بتائیے گا کہ ایسی صورتحال کے اندر آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آئینی بحران ہے، اگر معاملات ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں تو اس کے اندر جلد از جلد فیصلے کی توقع کی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر سپریم کورٹ کو اسپیڈی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا؟ سپریم کورٹ تو لگا ہوا ہے، چھٹی والے دن بیٹھ گئے تھے. ایوری باڈی ہیز اے کاز آف کنسرن. ہر بندہ اس سوچ میں ہے کہ کسی طریقے سے ملک کو درجوں سے نکالا جائے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ نے اسمبلی ڈیزالو کر دی ہے، کبینہ بھی اٹھ لگ گئی ہے، آپ نے اناؤنس بھی کر دیا کہ جسے بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان حالات میں ٹو پروموٹ سیکورٹی اس ملک میں الیکشن 90 دن سے پہلے ہو جانا چاہیے. رائٹ، یعنی کہ ایسی صورتحال میں 90 دن سے پہلے انتخابات ہو جانا چاہیے. فواد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ کیونکہ جو صورتحال ہے اس میں خالد رانجھا صاحب کہتے ہیں کہ 90 دن سے بھی پہلے انتخابات ہو جانے چاہیے. دیکھیں جی، آئین اور قانون خالد رانجھا صاحب بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک جو ہے وہ ایک ایسی کھائی کے اندر گرتا چلا جا رہا ہے کہ جہاں پہ نہ سیاسی استحکام ہے، نہ معاشی استحکام ہے، نہ عوام الناس آپس میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں جو پولیٹیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ کشیدگی تھی وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے پر روادار نہیں ہے. میں نے دوبارہ وہی بات کوٹ کروں گا جو سلمان اکرم صاحب نے کی کہ ہم جو ہے وہ صورتحال یہ آ گئی ہے کہ آئین توڑنے کا اتنا بڑا ایک واقعہ ہو گیا، ایک فرد نے آئین کے ساتھ بیٹھے بٹھائے جو ہے اتنا بڑا کھلواڑ کر لیا، اور پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وضاحتیں دے رہے ہیں. وضاحتیں دینے کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی اور عمران خان کے اس اسٹیپ کو ماسٹر اسٹروک قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، اگر آپ اپنی باری لینے کے بعد پچ سے وکٹیں اکھاڑ کے چلے جائیں تو اس کو ماسٹر اسٹروک تو نہیں کہا جائے گا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ گیم سے فرار ہو گئے، اور گیم سے فرار ہونے کو بزدلی ہی کہا جاتا ہے، ہمیشہ بھگوڑا پن ہی ہمیشہ کہا جاتا ہے. اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ آپ سپورٹ نہیں کر سکتے. کسی بھی صورت میں چاہے کوئی بھی ہو، یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بہت اچھا فیل ہوا ہے. پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہونے جا رہا ہے، جو ہمیں متوقع طور پر لگ رہا ہے، وہ ساری صورتحال یہ ملک کو کوئی اچھی طرف نہیں لے کے جا رہی. کہ آپ دیکھیں نا، یہ آئین ہے، قانون ہے، اخلاقیات ہیں، روایات ہیں کہ جس نے اس پوری قوم کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، جس نے اس ملک کو کسی قانون کے تحت چلنے پہ ایک جو ہے وہ آمادہ کیا ہوا ہے. کل کو ایک فرد کو عدالت میں کھڑے ہو کر سزا ہو جائے گی اور وہ کہے گی جج صاحب میں آپ کا حکم نہیں مانتا، آپ ہوتے کون ہیں، اور میں تو فلانا ہوں، میں تو فلانا ہوں. اس طرح تو انتظامیہ پھر ججوں کی بات ماننا چھوڑ دے گی اور انتظامیہ کی بات بالکل آئینی اور قانونی خلا ایک ایسا خلا پیدا ہو جائے گا جس کے اندر جو ہے وہ ہر شخص اس کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دے گا. اور یقینی طور کے اوپر یہی وہ ڈیبیٹ ہے اور یہی وہ بات ہے جس کے اوپر زیادہ نقطہ جو مرکوز کیا جا رہا ہے کہ ایسی صورتحال کا جلد از جلد حل نکلنا اس وقت بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر اس کا حل نہیں نکلا، اس کا کوئی سلوشن سامنے نہیں آیا
تو پھر ایسی روایات سامنے آ جائیں گی جس کو ریکٹیفائی یا جس کو جو ہے وہ درست کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا فواد صاحب آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. جاوید بلو صاحب آپ کا بہت شکریہ. جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود رہی تھی, ان کا بہت شکریہ. خالد رانجھا صاحب آپ میرے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. نیو ٹیلی ویژن کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن تھی. آئینی بحران ہے, سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے. یقینی طور کے اوپر تمام نگاہیں سپریم کورٹ کے اوپر مرکوز ہیں کہ کیا فیصلہ وہاں سے آتا ہے. فرید رئیس کو فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. نیوز بلیٹن کی جانب آپ کو لیے چلیں گے اور ساتھ رہیے گا نیو ٹیلی ویژن کے, کیونکہ آپ کو یہاں پہ تجزیے, تبصرے اور اپڈیٹڈ جو خبریں ہیں وہ یہیں سے آپ کو ملیں گی.